अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। हमारे साथ जी आज हैं बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब, और बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले कि आपने ज्वाइन किया। सर आप देख ही रहे क्या हंगामा यहाँ पर हो रहा है। लास्ट टाइम हमने बात की थी असद तूर की, और इस तरह से लेके हम चले थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि हामिद मीर साहब भी पिक्चर में आ गए हैं। उनका शो भी बंद हो गया है। और तो आप किस तरह देख रहे हैं इस सारी चीज को सर? ऐसा क्यों है कि आप किसी सियासतदान का जो है वो नाम ले सकते हैं, किसी पॉलिटिशियंस को कुछ भी कह सकते हैं, उनके ऊपर जूता तक फेंक सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए एस्टेब्लिशमेंट की, या बात की जाए फौज की, उनकी करप्शन की, या किसी इस तरह की चीजों की, तो उसके ऊपर जो है वो लोगों को घुस घुस के उनके घरों में मारा जाएगा, उठा के ले जाएंगे जर्नलिस्ट को, एकदम जैसे होता है किडनैप कर दिया, डिसअपेयर कर दिया। ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये आपको किस तरफ जाता हुआ पाकिस्तान लग रहा है? ये वही पाकिस्तान है जो मिस्टर जिन्ना ने बनाने का सोचा था? ये वही पाकिस्तान है जिससे इमरान खान कहते हैं कि जी हमारे ऊपर तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो हमसे सीखेंगी? देखें जी, ये जो अहमद मीर का केस है ना, ये तो एक रिफ्लेक्शन है ओवरऑल जो पाकिस्तान में सिचुएशन डेवलप हो गई है गुज़श्ता 70 साल में, जिस तरह की शक्ल पाकिस्तान इख्तियार कर गया है। तो उसमें ये एक केस है, आप यूं समझ लें कि हाई प्रोफाइल केस है, तो वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। लेकिन अगर इसको आप गहराई से देखें तो ये पाकिस्तान के कोने कोने में जो छोटे बड़े शहरों से लेके इवन वो देखें आप, सरगोदा में ऐसे वाकयात हुए इस तरह के छोटे छोटे शहरों में, तो बड़े से बड़े शहर और इवन कैपिटल सिटी तक ये वाकयात जो हैं वो हो रहे हैं, जो ये साबित करते हैं कि ये जो सुप्रेशन है मीडिया या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म की मुहिम है। और ये आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि ये क्यों है कि जब आप किसी सियासतदान के खिलाफ बात कर लें, जूता तक फेंक लें, जी बात करना क्या बात है, कोई नोट नहीं लेता। तो ये इसलिए है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा फलसफा है कि देखें जो करप्शन होती है ना, वो क्यों होती है किसी भी मुल्क में, किसी भी इंटरनेशनली आप देख लें जिन मुल्कों में करप्शन रही है या आज है, उसकी वजह यह है कि वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब नहीं है तो फिर जो प्रिविलेज क्लासेस जहाँ जहाँ बैठी हुई हैं, वो आप उनको एस्टेब्लिश कह लें, आप उनको फौजी कह लें, पुलिस वाले कह लें, ब्यूरोक्रेट कह लें, पॉलिटिशियन कह लें, उनकी बात को एक्सपोज करने वाला कोई नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कितने पैसे बना रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, क्या चीजें जो हैं वो कर रहे हैं। तो वो फिर उनको एक शेल्टर है अगेंस्ट किसी भी किस्म की जवाबदेही के, चूंकि उनकी बात जो है ना वो महफूज है। अब ये जब देखें जूं जूं पाकिस्तान में मीडिया जो है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है, मसलन पहले मेन स्ट्रीम था तो अब उसमें सोशल मीडिया भी आ गया, तो उसके साथ साथ जो है आपने देखा होगा कि जो सुप्रेशन है वो उसी सतह पे बढ़ा है, चूंकि उसमें उनके चैलेंजेस जो करप्ट या करप्शन में जो लोग लगे हुए हैं उनके चैलेंजेस बढ़ गए। अब जो सबसे ज्यादा करप्शन करता है पाकिस्तान में या फॉर दैट पर्पज इन एनी कंट्री, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी होता है, क्योंकि उनके पास छुपाने के लिए कुछ होता है, वो ऐसे काम कर रहे होते हैं जो उनको छुपाने पड़ते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि पाकिस्तान डे बाय डे स्लीप कर रहा है एक एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें ये पहले से ज्यादा एक करप्ट कंट्री, पहले से ज्यादा एक कंट्री जिसके अंदर एक मुतलिकल अनानियत जिसको आप कहते हैं, एक डिक्टेटरशिप का जो तस्वर है, बेशक ऑन द फेस ऑफ इट डेमोक्रेसी हो, ये जो फ्रीडम्स हैं, इन सब चीज़ों पे आस्ता आस्ता जो है वो एक रिवर्स है पाकिस्तान में। और ये जो इंटरनेशनली जो विसल ब्लोअर्स हैं जो डेमोक्रेसी को वॉच करते हैं या ह्यूमन राइट्स को वॉच करते हैं, ये बहुत अरसे से सीटियां मार रहे हैं। ये कोई 5-7 साल से पाकिस्तान बार बार उस लिस्ट पे आ रहा है जिसके अंदर डेमोक्रेसी स्लीप हो रही है, या ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी जो क्वालिटी है या उसके जो केसेस की तादाद है वो बढ़ती जा रही है और क्वालिटी कम हो रही है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की। उन ममालिक में ये पाकिस्तान भी उसी लिस्ट में बिल्कुल साथ साथ है। अगर आप ये इंटरनेशनल लिस्ट बनाएं तो ये बल्गारिया
ہنگری، ترکی اور اس طرح کی کنٹریز جاؤ کہ ایک وقت پہ ایک ڈیموکریٹک کنٹریز تھی جن کا ریکارڈ جو ڈیموکریسی یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر ریمارکیبل نہیں تو قابل قبول تھا انٹرنیشنل ریٹنگ میں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا ان کو ایک ریورس جمپ انہوں نے لگایا ہے، جس کی وجہ سے ان ملکوں میں بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں وہ قید ہیں. خود ترکی کے اندر جو ہے سینکڑوں کے حساب سے جو جرنلسٹ ہیں وہ وہاں پہ زیر عتاب ہیں، جیلوں میں ہیں، پابند سلاسل ہیں. تو پاکستان ان کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ صرف فریڈم آف ایکسپریشن کی بات نہیں ہے. ہر شعبے میں جس میں آپ اپنے آپ کو کوئی ریمارکیبل کنٹری کے طور پہ بنا کے پیش کر سکتے تھے، اس میں آپ زوال کا شکار ہیں اور آپ کی ریٹنگ گرتی جا رہی ہے. اس میں آپ دوسری چیزیں بھی اٹھا کے دیکھیں، لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی اس طرح کی رپورٹنگ آتی ہے انٹرنیشنلی تو اس میں حکمران طبقات اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں ایک سازش کے طور پہ کہ یہ جی ہمارے خلاف کوئی بین الاقوامی ہمارے کسی دشمن کی سازش ہے یا اپوزیشن کی سازش ہے، یا یہ پوری رپورٹ ہی جو ہے وہ جعلی ہے. یہ جو انڈیکس کی رپورٹس آتی ہے کسی بھی چیز پہ آ گئی، ڈیموکریسی پہ آ گئی، ہیومن رائٹس پہ آ گئی، لیبرٹیز پہ آ گئی، کرپشن پہ آ گئی، تو آپ جو ہے وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے خلاف سازش ہے، چونکہ اس سے پھر حکمران ایکسپوز ہوتے ہیں. دیکھیں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ریپیٹڈلی اور بڑے تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے ہم نے ملک کو بدل کے رکھ دیا. ایجنڈا وہ لے کے آئے تھے کرپشن کے خلاف خاتمے کا، کہ ہم جناب جو ہے وہ یہاں پہ ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم لے کے آئیں گے اور ہماری موجودگی میں کوئی کرپشن نہیں کرے گا، جس کو آپ منترا کہتے ہیں نا، یعنی فنڈامنٹل جو ان کا نعرہ تھا وہ تھا کرپشن. اب آپ رپورٹیں اٹھا کے دیکھیں چلیں ملک کے اندر جو غریب آدمی کرپشن کا شکار ہے اس کی تو کوئی نہیں سنتا، عدالتوں میں جو دھکے کھا رہے ہیں اس کی کوئی نہیں سنتا، بیوروکریسی جو رشوت لے رہی ہے اس کی کوئی نہیں سنتا. لیکن جو انٹرنیشنل یہ ادارے ہیں یا تنظیمیں ہیں یا فورمز ہیں یہ جو رپورٹیں دے رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ ہماری حکومت کے خلاف گینگ اپ ہو گئے. سر ایک چیز یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو رپورٹس آتی ہیں، جو انٹرنیشنل ادارے ہمارے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں، چاہے ہیومن رائٹس والے بات کریں، چاہے وہ یہ کہیں جی جرنلسٹ جو ہیں وہ سیف نہیں ہے پاکستان میں، یا کوئی بھی بات کریں، وہ تو یہاں سے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہہ دیتی ہے، چاہے جس کی بھی گورنمنٹ، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو انڈیا کروا رہا ہے، کیونکہ انڈیا کے وہاں پر بہت بزنس انٹرسٹ ہیں اور لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، پیسہ مل رہا ہے یا کچھ بھی، اس لیے انڈیا کروا رہا ہے. مطلب اپنی غلطی ماننے کا رواج نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا رواج نہیں ہے کہ ٹھیک کر لیں کہ انڈیا کو موقع ہی نہ ملے. کیا اس طرح سے بچا جا سکتا ہے بار بار کسی دوسری کنٹری کے اوپر بول کے کہ جی یہ کرا رہے ہیں ہمارے یہاں تو سب ٹھیک ہے؟ نہیں، انڈیا کا نام لے کے نا تو وہ تو اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اور ان کی جو تھوڑی بہت بچی کچی جو عزت ہے اس کو بھی لات مار رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی رپورٹوں کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے انڈیا پہ بھی اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں پہ جو چیزیں وہاں ہیں قابل کریٹیسزم ہیں ان پہ انہوں نے رپورٹیں دی ہیں. مثلا فریڈم ہاؤس ہے، امریکن تھنک ٹینک ہے، اور وہ اس نے جو رپورٹیں دی ہیں وہ انڈیا کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں بھی دی ہیں. اس طرح جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں جو کہیں یورپ میں یا کہیں اور ان میں سے کہیں ایسے ہیں جو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہیں، اور انڈیپینڈنٹ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو سورس آف انکم ہے، فنڈنگ ہے، وہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتی. میں ایسے اداروں کی اور ان کی رپورٹوں کی بات کر رہا ہوں. چلیں اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ہوتا ہے، مثلا امریکی تھنک ٹینک ہے جس کو گورنمنٹ آف امریکہ پیسے دے رہی ہے، تو ہم مان سکتے ہیں کہ چلیں جی یہ گورنمنٹ مینیپولیٹ کرا رہی ہے اپنے ایجنڈے کے مطابق. لیکن دیٹ از ناٹ دا کیس. انڈیا کا نام لینا تو ٹوٹلی وہ روایتی جو ان کا جھوٹ، فراڈ اور اپنے قصور دوسروں کے سر مسلط کرنے والی ہے نا، وہ چیز ہے کہ ہر کام جو ہے وہ یا شیطان کرتا ہے تو یا کوئی دوسرا ملک. دیکھے پاکستان میں یہ جتنے جرائم ہیں، یہ جتنی بدماشی ہے، آپ اس کو اگر دیکھیں غور سے، یہ حرام خوری ہے. جس قدر آپ دیکھیں کرپشن ہے سوسائٹی میں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، غلط بیانی ہے، تضادات ہیں، اس کے پیچھے اصل ذمہ دار تو وہ شیطان کو ٹھہراتے ہیں کہ یہ چونکہ شیطان لوگوں کو ورگلاتا ہے
چونکہ یہ ایک مینٹالٹی اس سے ڈیولپ ہوتی ہے نا، جب آپ سوسائٹی کے اندر اس طرح کی جو خیالی قسم کے جو ہے نا سوچیں ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو اس قدر لوگ جو ہے وہ کتے ذبح کر کے اس کا گوشت بیچ رہے ہیں یا گدے کا گوشت لوگوں کو کھلا رہے ہیں بھینس کا بتا کے، تو اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے. تو پالیٹکس میں آپ کو ہر چیز کے پیچھے انڈیا کا یا امریکہ کا یا اسرائیل کا یا کسی اور کا ہاتھ نظر آئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ان رپورٹس اور انڈیکسز کو جو کہ جن کے اپنے سورسز ہیں ان کو اگر دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا نمبر 1 سلوگن کیا تھا؟ کرپشن. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا بار بار انہوں نے تقریروں میں ذکر کیا وہ تھا جی کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ اٹریکشن بنا دیں گے، یہاں پہ لوگ آئیں گے جی، یہاں پہ اتنا بڑا امن ہوگا، سیکیورٹی ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے ایک دم ہماری معیشت اور مقدر بدلتا ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ ان رپورٹوں میں 128 ملکوں میں سے پاکستان کا نمبر جو ہے 126واں ہے. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کون سے 2 ملک ہیں جن میں سیکیورٹی اور سیفٹی کی سچویشن جو ہے وہ پاکستان سے خراب ہے. تو اس میں ایک افغانستان ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہ دوسرے کو گولی مارنے کی قسم کھا رہا ہے، اور دوسرا نائجیریا ہے جہاں پہ بے حساب کرپشن اور انہوں نے لوٹ گسوٹ کا ایک بازار جو ہے وہ گرم کر رکھا ہے جس کو کہ بندوق بردار لوگ جو ہیں وہ تحفظ دیتے ہیں. لیکن ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کے سارے دعوے ہیں وہ آ کے جب آپ کا نمبر سیکیورٹی میں 126واں ہے اور آپ سے دنیا میں صرف 2 ملک برے ہیں، تو آپ عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ کل یہاں پہ ٹورسٹ پھر رہے ہوں گے، یہ جی پاکستان میں نے دیکھا ہے، وہاں گیا ہوں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس ملک کی یہ رپورٹ ہوگی لوگ سب سے پہلے رپورٹیں پڑھتے ہیں، اور یہ رپورٹیں ہماری طرح نہیں ہیں کہ میڈیا حکمرانوں سے ملا ہوا ہے اور کوئی بھی عقل کی بات جو ہے اس کو غائب کر دیتا ہے. یہ دیکھیں یہ رپورٹ میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوئی، 2020 کی رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا یہ ایشو ہے، اور اس قدر جو ہے وہ پاکستان کا زوال ہے گزشتہ 20 سالوں میں کہ صرف 2 ملک رہ گئے ہیں جن کو کراس کرنے کی دیر ہے. اس کے بعد نمبر 1 ہو جائے گا جہاں پہ سخت قسم کے جو ہے وہ سیکیورٹی کرائسس ہیں. اسی طرح دوسری چیزیں کرپشن کی جس میں بات کر رہا تھا کہ یہ ان کا نمبر 1 تھا، تو کرپشن میں بھی 128ویں نمبر میں پاکستان کا 118واں نمبر آتا ہے، اور وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، ممکن ہے 19واں 18واں 17واں اس طرح ہوتا رہے. تو آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ ملک بدل دیا اور اس میں انقلاب لے آئے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جب کسی طاقتور کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، ذرا بھر بھی آواز اٹھتی ہے، تو اتنا بڑا رد عمل کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کرپشن ہے، ان کے جو مفادات انہوں نے زبردستی عوام سے چھینے ہوئے ہیں. پاکستان میں جہاں جہاں طاقتور قوتوں کے سٹیکس ہیں، خواہ وہ بزنسز ہوں یا ایڈمنسٹریشن ہو یا سیکیورٹی ہو یا جہاں جہاں بھی ہیں، وہاں پہ ان کے ذاتی گین جو ہے وہ زیادہ ہے اور قومی فائدے کے لیے کام کم ہو رہا ہے. کرپشن کی سب سے خوفناک ترین اگر کوئی آپ کو کہے کہ ڈیفینیشن کریں کہ کیا ہوتی ہے سرکاری سطح پہ، تو وہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کا حکمران طبقہ جو ہے وہ اپنے ذاتی گین کے لیے اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتا ہے، خواہ وہ کو فوجی ہو یا سول حکمران ہو یا ممبر آف پارلیمنٹ ہو، پالیٹیشین ہو، بیوروکریٹ ہو، کسی بھی سطح پہ اگر اس کا کوئی انفلوئنس ہے اور وہ اس انفلوئنس کو یوز کر کے کوئی ذاتی گین، مثلا کوئی پیزے کھول لیتا ہے، کوئی کہیں سے کمیشن لے لیتا ہے، کوئی کہیں سے ٹھیکہ لے لیتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ٹھیکے کس طریقے سے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو اس کرپشن سے ڈرنے والے لوگوں نے ایک نظام اس کے ساتھ پھر قائم کر رکھا ہے جس کو جبر کا نظام کہتے ہیں، اور اس میں پھر جو ہے وہ یہ صحافی پہلا ٹارگٹ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو جو دنیا کے صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ ظاہر ہے ان کے پاس ڈیٹا ہے کہ اتنے برسوں میں اتنے صحافی جو ہیں وہ یا ایلیمینیٹ کر دیے گئے یا اغوا کر دیے گئے یا ان کو جاب سے نکال دیا گیا. اور یہ ظاہر ہے تبھی ہو رہا ہے جب کوئی آدمی کوئی چیز چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ صحافی کون سی بندوق اٹھا کے چل رہے ہیں یا کلاشنکوف کے فائر برسٹ کر رہے ہیں، وہ تو بات کر رہے ہیں.
تو وہ بات کسی آخر طبقے کے مفادات کو چیلنج کر رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں یہ سارا جو ہے ظلم اور تشدد جو ہے ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی کلیئر ہے میرے نزدیک، تو بالکل ہی صاف قسم کا ایک ایشو ہے کہ کرپشن اور طاقتور قوتوں کے درمیان ایک نیکسس ہے، جس کے نتیجے میں وہاں جو کوئی بھی بات کرتا ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر سر یہ ہر واقعے کے بعد، یہ ہر حادثے کے بعد کہنا چاہیے، یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کا رزلٹ کوئی نہیں آتا۔ لیکن اگر ہم اسی بات سے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور ہم دیکھیں کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسی چل رہی ہے؟ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ نیو یارک گئے تھے اور بات کرنے کے، جی فلسطین کے لیے بات کرنے گئے تھے، لیکن سنا ان کی کوئی بات سنی نہیں گئی، یہ صرف پیسے ہی خرچ ہوئے ان کے آنے جانے کے۔ اور اسی طرح سے افغانستان میں جو پاکستان رول پلے کر رہا ہے اس کے لیے بھی بہت سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے، اور وہاں سے افغانستان سے ہو سکتا ہے وہ بولیں، امریکنز بولیں جی ریفیوجیز کو رکھو۔ تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم دوبارہ سے افغانستان سے لوگوں کو یہاں پہ رکھ پائیں؟ اور جو پیسے یہ لیں گے وہ تو 2 4 6 یا زیادہ سے 10 20 بڑے جو ہوں گے وہ آپس میں بانٹ لیں گے، پاکستان کے کام تو کچھ نہیں آنا۔ تو پھر یہ آپ کو کہاں یہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سارا کچھ، کہ افغانستان میں اگر یہ جاتے ہیں دوسرا یہ کہ افغانستان والے خود انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے نا کہ پاکستان بنیادی طور پہ جو بہت بڑی ریئلٹی یہ ہے کہ غریب ملک ہے جس کے خزانے خالی ہیں، اور جو فی الوقت جو ہے وہ صرف ایک فارن ایڈ اور فائنینشل لوننگ اور اس طرح کی چیزوں پہ چلتا ہے۔ اس کو نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے اس حقیقت کو، اور نہ ہی اس کا کوئی ایسی چیز ہے جس کو کوئی کسی اور الفاظ میں بیان کر کے اس کو ذرا مائلڈ کرے۔ یہ بہت ہی بڑی تلخ قسم کی حقیقت ہے جو حکمران طبقات کی زبانوں سے بھی بار بار پھسلتی ہے کہ جی کبھی ہمیں یہ قرضہ نہ ملتا تو ہم تو دیوالیہ ہونے والے تھے، یا وہ قرضہ نہ ملتا تو ہم یہ ہو جاتے، یا IMF سے ہم یہ لیتے تو مر جاتے، تو لے لیا تو مر رہے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ زبردست قسم کی کرائسس پہ کا شکار ایک ایسا ملک ہے جو آکسیجن ٹینٹ میں ہے، جس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، وہ وینٹیلیٹر جو ہے اس کو لگا ہوا ہے، اور وہ وینٹیلیٹر اس طرح کا ہے کہ کسی وقت بھی اس میں آکسیجن اگر نہیں ملتی تو آپ کی ڈیتھ جو ہے متوقع ہے۔ اس ملک کے حکمرانوں کے لچھن جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے شہنشاہوں والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ باقی ملک بھی اس گلوب پہ ہیں، ان کے کتنے وزیر خارجہ ہیں جو اس طرح کے مانگے تانگے کے ایشو لے کے تو جا کے یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، یا ٹریول کرتے ہیں آل دا وے فرام وہاں سے لے کے تو وہاں تک۔ کتنے آپ مجھے بتائیں، یہاں بڑے بڑے ملک جن کے اچھے خاصے، کبھی آپ نے سنا ارجنٹینا جو ہے جیسے ملک ہیں، برازیل ہے، یہ لاطن امریکہ کے ملکوں سے لے کے عرب کنٹریز جن کے پاس پیسے آپ دیکھیں کہ ان معنوں میں اگر دیکھا جائے تو خزانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح یورپ کے آپ دیکھیں 28 کنٹریز تو یورپین یونین میں شامل ہو کے انہوں نے اپنا سب کچھ ان کو دے دیا کہ آپ بات کریں جی، جہاں جانا ہے جائیں۔ تو یہ ملک آسٹریلیا ہے، اس طرح کے ملک ہیں۔ آپ نے کتنی دفعہ سنا کہ وزیر خارجہ صاحب سوٹ ڈال کے دوسرے دن تو ایک تیسرے آدمی کا کیس لے کے تو نکلے ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ ہر اعتبار سے پاکستان سے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ ان کا کیا جھگڑا ہے اس پہ بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں سوشیو ایکنامک پوزیشن کی، کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو پر کیپیٹا انکم ہے، ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے۔ بات یہ دیکھنے کی ہے، بات یہ نہیں کہ ان کا جھگڑا کس کے ساتھ ہے، اور ان کا جھگڑا بھی جس کے ساتھ ہے اس کا اور پاکستان کا کیا مقابلہ، کہ ایک ایسا ملک جو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو سٹرگل کر رہا ہے فار سروائیول، وہ جا کے دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ قسم کے ملکوں کو جن کی پاس اتنی بڑی جو ہے وہ کیپاسٹی ہے، ٹیکنالوجی ہے، فوجی طاقت ہے اور انٹرنیشنل انفلوئنس ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک نو ہاؤ جس کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کرونا میں اسرائیل جو ہے اس کا کیا نمبر ہے کرونا کو ٹریٹ کرنے میں، دنیا کے امیر ترین ملک جو یہ کینیڈا جیسے ملکوں کو پیچھے چھوڑا ہے اس نے، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک آرگنائزیشنل سکل ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، اینڈ دے نو واٹ دے آر ڈوئنگ۔ اب آپ ساؤتھ ایشیا سے اٹھ کے جہاں آپ کا مقابلہ جو ہے وہ بنگلہ دیش بھی آپ کو 20 سال پیچھے چھوڑ گیا، انڈیا تو خیر بہت ہی بڑا فرق ہے آپ کے اور انڈیا کے درمیان، باقی ملک آپ دیکھ لیں،
تو آپ جا کے تو فلسطینیوں کو جو آپ سے بہتر پوزیشن میں، ان کے خلاف ایک بہت بڑے ملک کی دشمنی جو ہے اور اس کو لے کے تو آپ جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرنے. آپ کی تقریر سنے گا کون؟ وہاں لوگ جو ہے وہ نیند نکالنے کے لیے جاتے ہیں. جو سفر میں ادھر ادھر جو ان کا ہوا ہوتا ہے الٹیچیوڈ کا پرابلم یا وہ ٹائم کا ایشو بنا ہوتا ہے، وہ نیند نکالنے کے لیے جا کے بیٹھتے ہیں اس سیشن میں. تو وہاں جا کے تو شاہ محمود قریشی صاحب ایسے خطاب کرتے ہیں جیسے اپنے مریدوں سے مخاطب ہوتے ہیں. اس میں کس کو پرواہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا آپ کا پرابلم ہے. وہ یہ جو فلسطین ورسز اسرائیل کیس ہے، یہ 2+2=4 کا کیس ہے، اور ہر آدمی کا جس کا ڈپلومیسی میں کوئی زیرو بھی ایکسپیرینس ہے یا نالج ہے اس کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. اس میں آپ کیا فرما لیں گے جو 70 سال میں نہیں فرمایا گیا؟ کوئی ایسا اجلاس مجھے بتا دیں جس میں فلسطینین کے حوالے سے کوئی قرارداد نہ آئی ہو یا تقریر نہ ہوئی ہو. لوگوں نے 10 15 گھنٹے نان سٹاپ تقریریں کی ہیں اس ایشو پہ. اس میں شاہ محمود قریشی کیا تقریر کر لیں گے؟ غریب لوگوں کا پیسہ لے کے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور غریب لوگ بھی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. چونکہ بعض غریب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس میں لطف آتا ہے اگر کوئی ان کو لوٹ رہا ہو، کہ ان کے حکمرانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ سوٹ پہن کے تو اتنے بڑے بڑے جناب بجٹ لے کے جیبیں بھر کے تو جا رہے ہیں نیو یارک میں، اور ان کے مریدین وہاں بیٹھے ہوئے پانی کو ترستے ہیں، اور ان کی عورتیں جو ہیں 6-6 کلومیٹر گھڑوں میں چل کے پانی بھر کے وہ گرمیوں میں اور اس تپتی ریتوں میں تو وہ زندگی گزار رہی ہیں. ان کو کوئی سوال اس بات پہ نہیں کرتا کہ یہ آپ نے جو $10,000 کا ہیری روزن کا یا کسی کون سے برانڈ نیم کا جو ہے وہ سوٹ پہنا ہوا ہے، تو آپ پاکستان جیسے غریب ملک کے وزیر خارجہ ہیں جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے بال بال، اور آپ کی یہ حالت ہے. ان کو تو یہ جو ہے نا، یہ انڈر ویئر پہن کے وہ دھوتی جو گاندھی جی جسے پہنتے تھے اس سے بھی چھوٹی دھوتی پہن کے چلنا چاہیے. کپڑے بھی ان کو جو ہے وہ ان کے حق نہیں بنتا کہ یہ اس طرح کے پہنے، چونکہ یہ سب سے پہلے قرضے ادا کریں، ملک کو کم از کم جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. مگر سر یہ والی بات تو ہر گورنمنٹ میں رہی ہے، چاہے نواز شریف صاحب وہ بھی مہنگی مہنگی گھڑیاں پہنے ہوتے تھے، اس سے پہلے بے نظیر وغیرہ کے دور میں بھی بڑی مہنگی مہنگی کپڑے جوتے بیگ، وہ ہنا ربانی خر بڑی مشہور تھی کہ پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھوں کے وہ بیگس یوز کرتی تھی. تو یہ سب تو یہ لوگ دکھاوا اور یہ سب تو ان نہیں کے تو چلتا آ رہا ہے تبھی کا. یہی تو سب سے بڑی بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی نا، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں جو رولنگ ایلیٹ ہے اور عام آدمی ہے اس کے درمیان کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ ایک دوسرے کے کچھ نہیں لگتے، نہ ان کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ ہے. نتھنگ از میچنگ بٹوین دیم. اب دیکھیں نا کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے حکمران کسی اور دنیا کی مخلوق ہے، کسی اور پلانٹ سے اترے ہوئے لوگ ہیں، اور آپ کے عوام اور ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2 ترقی یافتہ کامیاب ملک ہیں، میں ترقی یافتہ سے زیادہ ان کے لیے سکسیسفل کنٹریز کا لفظ استعمال کروں گا. ان کے جو رچ لوگ یا حکمران لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح ماڈسٹی اور کیسے ہمبل طریقے سے اپنے آپ کو عام آدمی کے ساتھ بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ بل گیٹ کو دیکھیں کس طرح ایک کیفے کے سامنے جو ہے وہ لائن بنا کے کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک اشارے سے پورا کیفے خرید سکتا ہے. یہ لوگوں کا جو ہے، اور وہ جو ہے اس نے ایک شارٹ پہنی ہوئی ہے یا کچھ ایسے کیا ہوا ہے، یہ ہے انسانیت. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم عوام کی انسلٹ کرنے کا، اور دیکھیں ہمارا قومی لباس کیا ہے، شیروانی. ایک سندھ کا یہ شاہ صاحب کی کانسٹیچوئنسی کا ایک عام کسان جو ہے وہ پورے سال کی کمائی دے کے شیروانی نہیں بنا سکتا، کیونکہ شیروانی کی قیمت اور اس پہ چڑھا ہوا کپڑا آپ دیکھیں یہ کون سا عوام کا ڈریس ہو گیا. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کہاں پہ عوام شیروانی پہنتے ہیں؟ کبھی آپ نے سندھ میں کسی سندھی کو شیروانی پہنے دیکھا؟ بلوچستان میں کسی نے شیروانی دیکھی؟ پختونخوا میں یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ان کا ہے پرابلم کہ یہ عوام سے الگ رہنے کے لیے اپنے آپ کو پتہ نہیں کس کے ریپریزنٹیٹیو. یہ شیروانی میرے خیال میں لکھنؤ میں یا یو پی سی پی کے کچھ ملا وہ کلیرک کا لباس ہے. یہ بھی کہنا غلط ہے کہ یہ ایک غالب نے پہن لی تھی، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ کوئی عوام کا چیز ہے. غالب واز اے یونیک گائے، اس کو عوام نہیں آپ کہہ سکتے.
تو آپ اس کو کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ عوام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو دیکھیں کہ ان کا جو لباس ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، طرز زندگی ہے، وہ وہی ہے جو عوام کا ہے۔ اور یہاں پہ ایک پرائم منسٹر جو آئی لینڈ کی، جو پرائم منسٹر ابھی فن لینڈ کی غالباً یا آئس لینڈ کی، مجھے یاد نہیں رہا، وہ جو خاتون ہے، ایک بل انہوں نے پے کر دیا جو اس پہ ان کے خلاف جو ہے وہ کھانے کا بل، انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ ایسے ہزاروں یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہیں جس میں ان کو معافی مانگنی پڑی، معذرت کر کے پیسے واپس جمع کرانے پڑے۔ تو وہاں تو پورا ملک نگل لیا انہوں نے۔ بالکل، یہاں تو یہ کہتے تھے جی میں سائیکل پہ آفس جایا کروں گا، ابھی تک وہ سائیکل نظر نہیں آئی۔ انہوں نے بے شمار گاڑیاں خریدی ہیں، بہت سے پلینز خریدے ہیں، ہیلی کاپٹر میں گھومتے رہتے ہیں۔ اب بالکل میں بھی وہی آپ سے مجھے بھی وہ کنٹری ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، میں بھی یہی بات کرنے والی تھی کہ ان کے اوپر تو ایک چھوٹا سا بل جو انہوں نے پے کر دیا، اس کے اوپر کیس چل رہا ہے اور ہمارے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سر لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو باجوہ صاحب ہیں، یعنی جو وڈے والے باجوہ صاحب ہیں نا، ان کی ایکسٹینشن 1 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، 3 سال ان کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کا ٹائم پھر بھی تھوڑا گورنمنٹ کا رہتا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا یہ رہ پائیں گے یا یہ بھی ان کے ساتھ ہی گورنمنٹ بھی ان کی بیٹھ جائے گی؟ دیکھیں جی، یہ تو اس وقت انٹر ڈیپینڈنٹ تو ہیں، ڈیفینیٹلی یہ سامنے کی بات ہے۔ اور یہ جتنا کچھ بھی گورنمنٹ کے خلاف ایک طرح کا ری ایکشن پاکستان میں آرگنائز ہو رہا تھا، اس کو ڈسپرس ہونے میں یا آگے نہ بڑھنے میں ایک تاثر یہ بھی تھا کہ یہ چونکہ ایک پیج پہ ہیں، جس کو عمران خان صاحب بار بار اپنے الفاظ میں اس کو دہراتے ہیں کہ جی یہ پہلی حکومت ہے جو ایک پیج پہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ تو سامنے کی بات ہے۔ تو اب یہ کہنا، دیکھیں یہ تو پیشن گوئی والی بات ہے کہ کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اب باجوہ صاحب کو سیکنڈ ایکسٹینشن تو مل نہیں سکتی، اور اگر وہ ملے گی تو ڈیفینیٹلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کے خلاف بڑا ری ایکشن ہوگا۔ لیکن اس میں دیکھیں یہ کوئی از ناٹ اباؤٹ ون پرسن، یہ ایک سسٹم انہوں نے ڈیولپ کر دیا ہے۔ اب اس میں جو نیکسٹ آدمی لے کے آئیں گے وہ ان کا اپنا آدمی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی وہی کرے گا جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ اس میں محض چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس میں مسئلہ نظام کے بدلنے کا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو امپاور کریں، جو کہ اس وقت ایک ویرانہ ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ویرانہ ہے جس میں کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اس میں صرف لوگ اس وقت جاتے ہیں جب ناگزیر ہو جاتا ہے کہ کوئی حاضری ہے یا تنخواہ لینی ہے یا اپنے وہ کرنے ہیں۔ تو اس میں اگر جو آپ کی ریئل ریپرزینٹیٹیو ادارے ہیں وہ اگر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے یہی بات ہوگی۔ تو یہ سسٹم جب تک چینج نہیں ہوگا تو اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک آدمی کے آنے جانے سے کوئی فرق پڑے گا، نیکسٹ بھی ایسے ہی ہوگا۔ لیکن ایکسٹینشن تو انہوں نے یہ کہہ کے لی تھی کہ جی وہ کشمیر میں بڑی جنگ چل رہی ہے، بڑا ٹینشن ہے، اب تو سیز فائر ہو گیا، تو اب ان کی ایکسٹینشن کس کام کی رہ گئی؟ لیکن پھر بھی ایکسٹینشن تو انہوں نے پوری کرنی ہے نا، کیونکہ جو ظاہر ہے اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، امن بھی ہو، تو ٹائم تو انہوں نے پورا کرنا ہی ہے۔ نہیں وہ تو ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا دوبارہ نہ، تو دوبارہ وہ کیسے مانگ سکتے ہیں جب کچھ ہے ہی نہیں؟ اور نہیں وہ اس کے لیے کوئی جواز تو ڈھونڈا جا سکتا ہے جی، یہ کون سی بڑی بات ہے اگر ضروری ہے۔ دیکھیں پاکستان میں تو ایک بہت بڑی اس وقت سوچ یہ ہے تجزیہ کاروں کی کہ پاکستان میں عملاً اس وقت مارشل لا ہے، عملاً۔ تھیوریٹیکلی چلیں ٹھیک ہے، آپ کی پارلیمنٹ ہے، پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جو وائٹل ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس کے اندر پرائم منسٹر کا کتنا آؤٹ پٹ ہے؟ آپ کی جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے، سب سے بڑا جو سوال ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ایشو ہو، افغانستان کا ایشو ہو، یا انڈیا کے ساتھ میوچل ریلیشن شپ کا ایشو ہو، اس پہ آپ کے پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ کا کیا آؤٹ پٹ ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا ملک ہے جس میں 3 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹینشن چل رہا ہے، اور آپ کی پارلیمنٹ نے ایک دفعہ بھی اس ایشو پہ غور کر کے آپ کو کوئی سجیشن نہیں دی جو کہ ریئلی انٹائٹل ہے اس سارے معاملے کی، کہ بھائی کیا انڈیا کے ساتھ آپ کی دوستی ہو یا دشمنی ہو، تعلقات اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ طے کرنا پاکستان کے عوام کا ہے، اور عوام کو ریپرزینٹ آپ کی پارلیمنٹ کر رہی ہے جو کہ اس ایشو پہ ٹوٹلی میوٹ ہے۔
تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جو جمہوریت کے نام پہ جو ادارے ہیں وہ دے فیلڈ ٹو دا پیپل، اور اس کی صورت میں اس طرح کے ظاہر قوتیں جو ہیں ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے اور وہی اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. جب تک آپ اس کو چینج نہیں کریں گے اس سے ظاہر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک. یہاں پہ سر ایک کوشچن بس میں لاسٹ جاتے جاتے آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی کہ حامد میر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا، جس طرح سے انہوں نے بات کی پریس کلب اسلام آباد کے باہر، اور انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے پاس ٹینک نہیں ہے، ہمارے پاس بندوقیں نہیں ہیں، لیکن ہم گھروں کے راز بتا دیں گے. آپ کے خیال سے ایز اے جرنلسٹ ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل کوشچن ہے جی. ہر چیز کا ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے، اور ان کے کہنے کا مطلب اس سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں وہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، جرنلسٹوں کے پاس ظاہر ہے ٹینک اور توپیں نہیں ہیں لیکن انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ یہ گھر کی انفارمیشن. یہ صرف پاکستان کا بہت ہی ٹیپیکل قسم کا ایک تصور ہے کہ جی یہ گھر کی انفارمیشن ہے. گھر کی انفارمیشن کوئی نہیں ہوتی. جب آپ پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کی موسٹ پاورفل جو قوت ہے اس کے آپ ہیڈ ہیں یا اس کے آپ ڈیسیجن میکر ہیں کسی نہ کسی سطح پہ، تو آپ کے گھر کی کوئی خبر جو ہے وہ عوام کی خبر ہے اور میڈیا کی خبر ہے. آپ اس کو، اور خبر کون سی ہوتی ہے؟ سوال مثلا یہی لے لیں آپ کے مثلا ایک جرنل کو اس کی بیوی اپنی ٹانگ میں گولی مار دیتی ہے، تو گھر کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے، میں فرض کر رہا ہوں، تو یہ خبر نہیں ہے. اس سے بڑی خبر کون سی ہے اس ملک میں اس دن؟ یہ تو خبر ہے. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ خبر میڈیا پہ نہیں آ سکتی چونکہ یہ گھر کی خبر ہے تو دیٹ از نان سینس. اس لیے یہ کوئی پروفیشنل مس کنڈکٹ نہیں ہے احمد میر کے. وہ سینئر صحافی ہیں، ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ ان کا ادارے کا ایک ڈسپلن کا ہے کہ وہ دیکھیں کہ جی یہ بات ان کے جو پروٹوکول ہے اس کے اندر سماتی ہے یا نہیں سماتی. لیکن دیکھیں جو بھی آدمی کسی بھی طریقے سے پبلک ڈومین میں ہے یا پبلک انٹرسٹ میں کسی طریقے سے انٹرسٹڈ ہے، اس کے گھر کی بات یا اس کی ذاتی بات کوئی بات نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. اس میں آپ کے ملٹری جنرلز ہوں، آپ کے پالیٹیشنز ہوں یا کوئی اور پبلک پرسنالٹی ہو، تو اس کو اگر کوئی صحافی ڈسکلوز کرتا ہے یا اس کے ایکسپوز کرتا ہے تو یہ اس کا حق بھی بنتا ہے اور فرض بھی بنتا ہے. جس کا دوسرا مطلب ہے آپ ایسے نہیں کریں گے تو اس کا مطلب پھر یہی ہو گیا نا کہ آپ بڑے لوگوں کے باتوں پہ تو پردے ڈالیں اور غریب لوگوں کی خبریں جو ہیں ان کو اچھالیں، تو پھر یہ بھی تو صحافت نہیں ہے نا. صحافت یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کو ایکولی اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو بھی کوئی خبر اس کی ویلیو ہے، اور یہ خبر کی ویلیو ہے جو بھی حوالہ دیا ہے احمد میر نے، تو میں تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں سمجھتا. لیکن اس کے بعد جو ریاکشن آیا کہ ان کو ان کے شو سے ہٹا دیا گیا، تو کہا گیا کہ جی ٹی وی چینل نے خود ہی ڈیسیجن لیا، لیکن ٹی وی چینل کو کیا ہوا، ایک دم سے بیٹھے بیٹھے ٹی وی چینل نے اچانک سے نکال دیا اس کے اگلے ہی دن ان کو فوراً ہی نیکسٹ ڈے. تو یہ اس میں تو کہیں نہ کہیں انوالومنٹ لگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا نہیں؟ اس میں یہ کہنا کہ جی ٹی وی چینل نے یہ ڈیسیجن کر لیا، یہ بہت بڑی جوک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی چینل کے آپ پچھلے 6 مہینے کی جا کے دیکھیں گے، خود ٹی وی چینل اور اس کے مالکان اور اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ کیا بیتی ہے. کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا بہت بڑا ڈیسیجن جو ہے وہ کر سکتے ہو؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ اگر یہ کیس آپ ٹرائل پہ لے جائیں یا کسی انٹرنل ٹرائیبیونل میں لے جائیں، جو اخبار کے یا نیوز اس کے ٹیلی ویژن کا انٹرنل ٹرائیبیونل ہے جو انٹرنل ڈسپیوٹس کو ریزالو کرتا ہے، تو اس میں بھی کسی صورت میں کسی چیف ایگزیکٹو کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی صحافی کو اس طرح ڈسمس کر دے کہ آپ نے یہ بات کرنے کی دھمکی دی ہے. انہوں نے کوئی بات کی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو کہ وہ غلط الزام لگا دیا ہو کہ جی فلاں نے یہ کیا اور وہ سچ نہ ہو، یا کوئی ایسا راز جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا ہو. حالانکہ صحافی پہ ایسی بھی کوئی پابندی نہیں، چونکہ صحافی کوئی پبلک آفس کو ہولڈ نہیں کرتا ہے کہ وہ کوئی قومی راز کا امین ہے اور اس کو رکھے گا. تو اس میں اگر آپ اس سے انٹرنل ٹرائیبیونل میں بھی اس کو ڈسکس کریں تو آپ اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے. اور یہ کام ظاہر ہے کہ ٹی وی کا نہیں ہے، یہ جن کے خلاف اس نے بات کی ہے ان کا جواب ہے.
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور یہ ہمیں پتہ ہے، چونکہ پاکستان میں یا تو آپ کہیں گے کبھی کوئی وہاں ایک لمبی لائن ہے جرنلسٹوں کی جو گزشتہ 2 سالوں کے درمیان ڈسمس کر دیے گئے اپنے جاب سے، جو سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، مختلف جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں آپ کے، ان کے اندر وہ کام کر رہے تھے، ان کو جس طریقے سے برطرف کیا گیا، ان لا فلی رانگ فلی ان کو ڈسمس کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ میڈیا کا کام ہے، میڈیا کا کام نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، اور جس کو جو وہ آپ کے جعلی قسم کے صحافی جن کے انٹرویوز آپ نے دیکھے ہوں گے اسلام آباد میں جو مظاہرہ کرنے آئے تھے، کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ جنرل رانی کون تھی، وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل رانی ہمارا کوئی حاضر سروس جنرل ہے، اور جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ احمد میر نے سٹیٹمنٹ کیا دی تھی، اور ظاہر ہے یہ خریدے ہوئے لوگ جو آپ بسوں میں بٹھا کے یا وینوں میں بٹھا کے لے آ رہے ہیں مظاہرے کرانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم چل رہی ہے پوری، جس کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے۔ تو جب تک آپ ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کریں گے یہ حالات نہیں بدلیں گے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ بالکل، اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بار اس طرح سے ہوا ہے، لیکن جو بولنے والے اور جو سچ کا ساتھ دینے والے جرنلسٹ ہیں وہ اسی طرح بات کرتے رہے، نہ وہ جاب جانے سے ڈرے ہیں، نہ وہ کسی اور طرح کی دھمکیوں میں آئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے جوائن کیا، تھینک آپ یو سے جی، ملاقات ہوگی نیکسٹ آپ ویک۔ کا تھینک شکریہ، یو، تھینک یو۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔